अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर हज पढ़ेंगे। हज क्या है, हज के लुग़वी मानी क्या है, शरीयत में इसके बारे में अल्लाह ताला ने हमें क्या हुक्म दिया है, ये आज हम तफसील से पढ़ेंगे। और आज मैंने आप लोगों की आसानी के लिए जो काम किया है वो मैंने क्वेश्चन वाइज आपको पढ़ाऊँगी कि फ़र्स्ट क्वेश्चन कितना है, सेकंड कितना है और थर्ड कितना है। इसमें 3 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, और इन तीनों क्वेश्चन में पूरा चैप्टर आपका आ जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम में हज को क्या हैसियत हासिल है। तो इसमें सबसे पहले हमने देखना है हज के लुग़वी मानी क्या है। लुग़वी का मतलब होता है लफ्ज़ी। हज के लुग़वी मानी है ज़ियारत का इरादा करना। यानी हज का लफ्ज़ी मतलब क्या है, किसी चीज़ को देखने का इरादा करना। और शरीयत में इसे हज इसलिए कहते हैं कि इसमें एक मुसलमान बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत का इरादा करता है। यानी हज का लफ्ज़ी मानी तो है ना ज़ियारत का इरादा करना, और शरीयत में इस्लाम ने जो हमें कुछ चीज़ों के मीनिंग बताए हैं उसके मुताबिक एक मुसलमान बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत का जो इरादा करता है उसे हज कहते हैं। बैतुल्लाह, बैत कहते हैं घर को, अल्लाह, बैतुल्लाह अल्लाह का घर, यानी खाना काबा की ज़ियारत का इरादा करता है उसे हज कहते हैं। अब आगे आता है हज फ़र्ज़ किस किस पे है। हज हर बालिग और साहिबे इस्तात मुसलमान पर ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है। बालिग मीन जो जवान हो चुका हो, बरसरे रोज़गार हो, और साहिबे इस्तात मीन ताकत, मीन जिसको अल्लाह ताला ने माल और दौलत दिया हो, अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात बहुत अच्छे तरीके से पूरे कर रहा हो, तो उस पर ज़िंदगी में एक बार हज करना फ़र्ज़ है। एक के अलावा अगर भी करना चाहे तो ठीक है, लेकिन एक बार उसके लिए हज करना फ़र्ज़ है। अब आगे देखें बेटा, इसी का हज के बारे में जो मैं बता रही हूँ, कुरान और सुन्नत की रोशनी में हज की क्या अहमियत है ये देखते हैं हम। कुरान करीम में इरशाद है, यानी अल्लाह ताला का फरमान है, लोगों पर अल्लाह का ये हक है कि जो इस्तात रखता हो, ये सही कर लें जो लफ्ज़ है, जो इस्तात रखता हो इसके घर का हज करे। यानी अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हुक्म दिया है कि ये अल्लाह ताला का हक है कि जो इस्तात रखता हो, ये जिसको अल्लाह ताला ने मालो दौलत दी है, उसके पास पैसे की फरावानी है, अपनी दुनिया की ज़िंदगी की तमाम ज़रूरतें पूरी कर रहा है, तो उसको चाहिए कि उसके घर का हज करे। यानी अल्लाह के अल्लाह के घर, यानी बैतुल्लाह खाना काबा के घर की ज़ियारत करे, अल्लाह के घर की ज़ियारत करे। और जिसने कुफर की रवश इख्तियार की, रवश कहते हैं रास्ता या तरीका, और जिसने कुफर की रवश इख्तियार की तो अल्लाह सब अहले आलिम से बेनियाज है। तो अल्लाह ताला सब अहले आलम से बेनियाज है से मुराद ये है कि अगर कोई शख्स मालो दौलत होने के बावजूद भी कुफर का रास्ता इख्तियार करता है, यानी अल्लाह के हुक्म को नहीं मानता, तो अल्लाह ताला इस कायनात के तमाम लोगों से बेनियाज हैं। यानी अल्लाह को भी फिर इस चीज़ की परवाह नहीं है कि कोई उसकी बात नहीं मानता, तो अल्लाह ताला भी उसके गुनाहों को माफ़ नहीं करेंगे। और हज के बारे में हदीस मुबारक है कि जिस शख्स को किसी बीमारी या वाकई ज़रूरत या ज़ालिम हुक्मरान ने ना रोक रखा हो, इसके बावजूद हज ना करे, तो चाहे वो यहूदी मरे चाहे नसरानी। यानी हज की इतनी ज़्यादा अहमियत है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कहा है कि जिसने इससे इनकार किया तो अल्लाह भी अहले आलम से बेनियाज है। तो हदीस मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस शख्स को किसी बीमारी, यानी अगर किसी के पास मालो दौलत है लेकिन वो बीमार है या उसको कोई ऐसी ज़रूरत पड़ गई है, यानी उसकी औलाद जवान है या औलाद में से कोई बीमार है या माँ बाप बीमार हैं, तो इस वजह से वो अगर हज नहीं कर सकता तो उसके लिए माफ़ी है। और तीसरी क्या है, या ज़ालिम हुक्मरान ने ना रोक रखा हो, यानी वो किसी ऐसी जगह जा रह रहा है, यहाँ उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वहाँ के बादशाह या वहाँ के हुक्मरान उसको इजाज़त नहीं दे रहे, तो वो नहीं जा रहा, हज कर सकता। तो अगर वो इन शर्तों पे पूरा उतरता है, बीमारी, ज़रूरत या ज़ालिम हुक्मरान की वजह से हज नहीं कर रहा, तो फिर ठीक है। अदरवाइज़ अगर मालो दौलत है, सब कुछ है, फिर भी हज नहीं करता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चाहे वो यहूदी मरे चाहे नसरानी, इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं। हज इस्लाम का 5वां बुनियादी रुकन है। आगे सेकंड क्वेश्चन देखें बेटा, सफ़र हज के दौरान आलम इस्लाम के इत्तेहाद की जो रूनुमाया होती है, मिसालें देकर बयान करें। यानी हज करने के लिए जब जाते हैं तो दुनिया के लोग वहाँ जो इत्तेहाद व इत्तेफाक नज़र आता है उसकी क्या मिसाल है,
کیا اس کی مثال کسی اور مذہب میں ہے؟ یہ ہم پڑھتے ہیں، اس کا آنسر دیکھیں۔ سفر حج کا ارادہ کرنے کے بعد جو انسان اپنی منزل کی طرف بڑھتا ہے، منزل کون سی؟ اللہ کے گھر کو دیکھنا، اللہ کے گھر کی زیارت کرنا، تو اس کے اندر نیکی کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ نیکی کا جذبہ یعنی اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو چھوڑ کر آیا ہوں، اپنا پیسہ لگا کر آیا ہوں اور ملنے اللہ سے آیا ہوں، اللہ کے گھر کو دیکھنے آیا ہوں، تو اس میں نیکی کا جذبہ پروان چڑھتا ہے، یعنی مزید بڑھتا ہے۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس سے کسی کو اذیت نہ پہنچے، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ اذیت مین تکلیف، جس کی جتنی ہو سکے خدمت کرے۔ وہ حرم الہی کا مسافر ہونے کی حیثیت سے ہر برے کام سے باز رہتا ہے۔ حرم الہی یعنی اللہ کے حرمت والے گھر کا مسافر ہونے کی وجہ سے کوشش کیا کرتا ہے؟ ہر برے کام سے باز رہے۔ اس طرح اس کا یہ پورا سفر عبادت ہے۔ آگے دیکھیں بیٹا، بے شمار قوموں اور ملکوں کے لوگ ہزاروں راستوں سے ہو کر ایک مرکز کی طرف چلے آ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں پوری دنیا سے مختلف لوگ مختلف قوموں سے، مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے ایک ہی مرکز کی طرف چلے آ رہے ہوتے ہیں۔ مرکز کون سا ہے؟ خانہ کعبہ۔ اب دیکھیں اس کیفیت کو، دیکھیں شکلیں، رنگ اور زبانیں مختلف ہیں، یعنی کسی کی شکل اللہ تعالیٰ نے کیسی بنائی ہے، کسی کا رنگ کالا ہے، کسی کا گورا ہے، ہر ایک کی زبان مختلف ہے، لیکن مرکز کے قریب پہنچ کر ایک حد تک پہنچتے ہی سب اپنا قومی لباس ترک کر دیتے ہیں۔ یعنی ایک حد مقرر کی ہوئی اللہ تعالیٰ نے، وہاں جا کر یعنی میقات کے مقام پر پہنچ کر اپنا قومی لباس ترک کر دیتے ہیں۔ ترک کر دینا یعنی چھوڑ دینا، اس کی جگہ کیا کرتے ہیں؟ ایک سادہ سا یونیفارم پہن لیتے ہیں جسے احرام کہتے ہیں۔ یعنی تمام لوگ، چاہے وہ کسی بھی خاندان، کسی بھی قبیلے، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو، وہ اپنا لباس چھوڑ کر اللہ کے حکم کے مطابق احرام پہن لیتا ہے۔ اس کے پہنتے ہی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سلطان عالم اور زمین و آسمان کے مالک کی یہ فوج جو دنیا کی ہزاروں قوموں سے بڑھتی ہو کر آ رہی ہے، ایک ہی بادشاہ کی فوج ہے۔ اب سلطان عالم یعنی پوری کائنات کے بادشاہ اللہ تعالیٰ کی جو فوج جو دنیا کے مختلف قوموں، مختلف علاقوں سے بڑھتی ہو کر آ رہی ہے، وہ سب ایک ہی بادشاہ یعنی اللہ کی فوج ہے۔ یعنی ایسا منظر کائنات میں آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا جو حج کے موقع پر نظر آتا ہے۔ آگے دیکھیں، اب دیکھیں بیٹا آگے، یہ یونیفارم پہنے ہوئے سپاہی جب میقات سے آگے چلتے ہیں تو ان سب کی زبانوں سے ایک ہی نعرہ بلند ہوتا ہے۔ سب نے جب یونیفارم چینج کر دیا ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک سے ہے، چاہے وہ کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، جب وہ پہنچتا ہے میقات کے مقام پر تو وہاں سے لباس چینج کر کے احرام پہن کر تو ان کی زبان سے ایک ہی نعرہ بلند ہو رہا ہوتا ہے، اور نعرہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ ہر کوئی اونچی آواز سے یہی آواز دے رہا ہوتا ہے، حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ یقیناً تعریف ساری تیرے ہی لیے ہے، نعمت ساری تیری ہی ہے، ساری بادشاہی تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یعنی وہاں اللہ کے ایک ہونے کے تمام مسلمان نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، اور وہ دل کی ان کی کیفیت، ان کا جذبہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ واقعی ہی دل سے یہ آواز دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، ہم سب تیرے پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں بیٹا آپ کا سیکنڈ کوسچن ختم ہو رہا ہے، اور آگے ہم دیکھتے ہیں کوسچن نمبر 3۔ اب دیکھیں بیٹا کوسچن نمبر 3، مکہ مکرمہ اور بیت اللہ شریف پہنچنے کے بعد ملت اسلامیہ کی وحدت کے کیا مناظر دکھائی دیتے ہیں؟ یعنی مکہ مکرمہ پہنچ کر اس کے بعد اللہ کے گھر پہنچنے کے بعد ملت اسلامیہ یعنی تمام مسلمان امت، ان کی وحدت، ان سب کا ایک مرکز پر اکٹھے ہو کر ان کی جو اتحاد ہے، اتفاق ہے، اس کے کیا مناظر دکھائی دیتے ہیں؟ اس کا آنسر دیکھیں، بولیاں سب کی مختلف ہیں مگر نعرہ سب کا ایک ہے۔ یعنی چاہے وہ کسی کی کیا زبان ہے، چاہے کسی کی کیا لباس ہے، کس ملک سے تعلق رکھتا ہے، لیکن سب کا نعرہ کیا ہے؟ ایک ہی نعرہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک۔ مختلف ملکوں کے قافلے ملتے جاتے ہیں اور سب مل کر ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں، سب کا ایک امام، سب کی ایک ہی حرکت، سب کی ایک ہی عبادت اور ایک ہی زبان، سب اللہ اکبر کے اشارے پر اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، رکوع و سجود کرتے ہیں
اور سب پڑھتے اور سنتے ہیں، یعنی جو اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں تو سب کی ایک ہی آواز پر، یعنی ایک دفعہ امام اللہ اکبر کہتا ہے تو تمام اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اللہ اکبر اس امام کے اشارے پر تمام عبادت کرتے ہیں۔ سب کا رکوع و سجود ایک ساتھ ہوتا ہے، اور یہ وہ ان کی ملی وحدت ہے جس کی مثال کہیں سے بھی نہیں مل سکتی۔ اس کے بعد آگے دیکھیں۔ اب دیکھیں، یوں زبانوں، نسلوں، قومیتوں اور وطنوں کا اختلاف مٹتا ہے، یعنی سب کے چاہے جیسا مرضی لباس پہنا ہے، جس مرضی وہ ترک کر دیا ہے اس نے اور احرام پہن لیا ہے، جس مرضی ملک سے تعلق رکھتا ہے، لیکن جب اللہ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں تو ان کی زبانوں، نسلوں اور قومیتوں اور وطنوں کا اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ ایک اللہ کو ماننے والوں کی ایک عالمگیر جماعت تشکیل پاتی ہے۔ عالمگیر یعنی ایسی جماعت جس کا دنیا کے آپ کہیں بھی چلے جائیں اس جیسی جماعت آپ کو نہیں ملے گی۔ پھر جب یہ قافلے یک زبان ہو کر لبیک اللہم لبیک کے نعرے بلند کرتے چلتے ہیں تو ایک عجیب سی فضا پیدا ہو جاتی ہے، یعنی اللہم لبیک کا جو نعرہ ہے اس کی آواز جب گونجتی ہے تو ایسی فضا پیدا ہو جاتی ہے جس کے نشے میں سرشار ہو کر آدمی اپنی ذات کو بھول جاتا ہے، یعنی وہ بھول جاتا ہے کہ دنیا میں کیا ہے، اس کو صرف راضی کیا کرنا ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے علاوہ اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اور جب انسان اپنی ذات کو بھول جاتا ہے تو وہ ایک ایسی کیفیت میں جذب ہو کر رہ جاتا ہے جس کی مثال اس کو کبھی بھی کہیں سے بھی نہیں مل سکتی۔ اس کے بعد آگے دیکھیں۔ سب کا مینا میں کیمپ لگانا، یعنی اپنے گھروں کو چھوڑ کر جب اللہ کے گھر میں سب پہنچتے ہیں تو وہاں مینا کے مقام پر کیمپ لگاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے طریقے بتائے ہیں، پھر سب کا عرفات کی طرف کوچ کرنا اور پھر سب کا ایک خطبہ سننا، پھر سب کا رات کو مزدلفہ میں چھاؤنی ڈالنا، پھر سب کا ایک ساتھ مینا کی طرف پلٹنا، سب کا جمرات پر کنکریاں مارنا۔ جمرات یہ وہ شیطان ہیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کریں، تو وہ جب ذبح کرنے کے لیے جا رہے تھے تو شیطان ان کو بار بار بہکاتا تھا کہ یہ کیسے، وہ ایک نیک انسان کی شکل میں ان کے پاس آیا تھا تو بار بار کہتا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا کہ یہ مجھے جب میرے خواب کو غلط کر رہا ہے تو یقیناً یہ شیطان ہے، تو انہوں نے جو کنکریاں ماری تھیں تو وہ بت جو بن گئے تھے اس کو جمرات کہتے ہیں، اس پر کنکریاں مارنا سنت ابراہیمی سے ہے۔ پھر سب کا قربانیاں کرنا، یہ بھی سنت ابراہیمی میں سے ہے۔ پھر سب کا ایک ساتھ کعبے کی طرف پلٹ کر طواف زیارہ کرنا، اور طواف کرنا یعنی ہمارے حج کا جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ سنت ابراہیمی کے طور پر ہی ہے، جیسے زیارت کرتے ہیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تمام طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے تھے۔ اور سب کا ایک ہی مرکز کے گرد نماز پڑھنا۔ مرکز کیا ہے؟ خانہ کعبہ۔ اور وہ خانہ کعبہ کیا ہے؟ یہ وہ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا تھا، اور ادھر ہی ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور وہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے جب وہ سب مسلمان وہاں اکٹھے ہو کر اس مرکز کے گرد اکٹھے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ یہ سب اعمال وہ کیفیت پیدا کرتے ہیں جس کی مثال پوری دنیا میں یا کسی مذہب کے عمل میں نہیں ملتی، یعنی جو کچھ وہاں نظر آ رہا ہوتا ہے وہ دیکھنے میں یا اس طرح کی مثال یا اس طرح کا سرور یا اس طرح کا اتحاد و اتفاق دنیا میں کسی مذہب میں بھی نہیں مل سکتا۔ تو بیٹا آپ نے یہ تینوں کوسچن یاد بھی کرنے ہیں اور لکھنے بھی ہیں۔